telling the Americans that you may have Australia, just that these are small players. Here is China, a nuclear power. Here is Russia, a nuclear power. Here is Iran, another nuclear power. We may not have formed these organizations or these alliances, but we are aware of why you have created this, and we have the capability of defending it. तरक्की के प्रोजेक्ट्स है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, वो चीन का हिस्सा है, और ओवरऑल सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो है वो रशिया उसको दे रहा है। देखिए, भारत पे जो मुमकिना असरात इसके हो सकते हैं वो ज़रा बाद में डिस्कस करेंगे। जहाँ तक इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात का सवाल है, तो देखिए, जब सोवियत यूनियन होता था तो चीन के उसके साथ पहले ताल्लुकात बेहतर थे, उसके बाद फिर उनके इख्तलाफात पैदा हो गए और दोनों ने अपनी अलग अलग राहें इख्तियार कर ली। बीच में एक दफ़ा बॉर्डर वॉर भी 60s में उनमें हुई। लेकिन जब से रशिया इमर्ज किया है और सोवियत यूनियन की डिज़ोल्व हुआ है, तो उसके बाद से एक नया दौर शुरू हुआ है चीन और रूस के ताल्लुकात का, जिसकी वजूहात जो हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि क्या चीन और रूस का मुकम्मल अब ट्रस्ट जो है वो रिगेन हो गया है? तो कुछ तो हो गया है, लेकिन अगर आप कहें कि कंप्लीट ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हो गया है तो वो तो नहीं है। हालांकि अभी देखें कि 2001 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन हुई थी, जिसको 2021 में इन्होंने रिन्यू किया और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप उसे बना दिया है। और उसके बाद आप जितने भी जो स्टेटमेंट्स हैं, वो चाहे प्रेसिडेंट पुतिन के हैं या प्रेसिडेंट शी के हैं, तो आप देखेंगे कि उनमें काफ़ी कॉमनैलिटीज़ हैं। बिल्कुल। और ये जो आजकल इंटरनेशनल सिचुएशन है, जिसका ब्रॉडर जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक सिचुएशन से और जो फ्लक्स आजकल दुनिया में आ रहा है, उससे बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ है। बेसिकली इस वक्त जो इनकी कन्वर्जेंस है, रीजंस उसके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कन्वर्जेंस इस बात पे है कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसको वेस्ट ने, बाय वेस्ट वी मीन लेड बाय द US एंड फॉलोड बाय द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, इंक्लूडिंग द non-EU मेंबर्स, तो वो उस पर डिसएग्री करते हैं, ठीक है ना, बिकॉज दे बोथ फील के भाई हेजमनिस्टिक है, वॉर्स हैं, डिस्टर्बेंस है, और ग्लोबल साउथ के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये फेवरेबल नहीं है। और अब क्या विजन होना चाहिए इमर्जिंग वर्ल्ड का, उसमें दोनों के थोड़े से डिफरेंसेस ज़रूर हैं, लेकिन ब्रॉडली दे एग्री कि जी मल्टीलैटरल होना चाहिए सिस्टम, ग्लोबल साउथ को वॉइस मिलनी चाहिए, और ये जो वॉर्स और ऑक्यूपेशन और थ्रेट्स का सिलसिला है, इसको ख़त्म होना चाहिए, और कोऑपरेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहिए। बेसिकली इन वन सेंटेंस, स्पेशली व्हाट चाइना बिलीव्स इन is comprehensive security through comprehensive development। तो उनका कॉन्सेप्ट ही ये है कि जी सिक्योरिटी खुद ब खुद आ जाएगी जब आप डेवलपमेंट को इंटरनेशनलाइज करेंगे, एवरीबडी बेसिकली डेवलपमेंट इज सिक्योरिटाइज्ड। एग्जैक्टली। तो एक तो इनकी ये कॉमनैलिटी नेचुरली आ गई है। दूसरी अब कॉमनैलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट जो है, जिसका आपके सवाल से काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है,
وہ یہ ہے کہ سوویت یونین کے ڈیزولو ہونے کے بعد جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس تھیں وہ اب انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، مطلب یہ تو پہلی دفعہ ہے کہ ہسٹری میں کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس اب خانیٹس نہیں ہیں بلکہ انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹس بن چکی ہیں، جس کا بہت اہم یوریشیا کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ وہ ایسے مقام پہ لوکیٹڈ ہیں کہ وہ ایک میجر کنیکٹیوٹی بنتی ہے، جس کا اس طرف سے دیکھا جائے تو پہلا جو لنک ہے وہ افغانستان ہے، اور ادھر سے اگر آپ آ رہے ہیں تو آخری لنک افغانستان ہے۔ تو یہ ایک ایسا ریجن ہے جو ایشیا اور یورپ کو ملاتا ہے، اور لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ بہت ریسورس رچ ایریا ہے، اور اگر ایسٹ سے ویسٹ اور ویسٹ سے ایسٹ آپ کو کنیکٹیوٹی چاہیے تو اس کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ اس کا، تو یہاں پیس، ڈیولپمنٹ، یہاں انفلوئنس جو ہے وہ دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ایس سی او کے بننے کے بعد یہ بات بھی کافی کلیئر ہو گئی ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے رشیا میں اور چین میں کہ سینٹرل ایشین ممالک میں جو ترقی کے پروجیکٹس ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، سوشل ڈیولپمنٹ ہے، وہ چین کا حصہ ہے، اور اوور آل سیکیورٹی امبریلا جو ہے وہ رشیا اس کو پرووائڈ کرتا ہے۔ بالکل۔ تو جب آپ اس تنازل میں پھر دیکھتے ہیں انڈیا کو تو باتیں کافی زیادہ کلیئر ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، انڈیا کا شروع سے سینٹرل ایشیا میں بہت انٹرسٹ ہے، وہ چاہتا ہے کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں، ایمرجنگ اکانومی ہے، ان کو انرجی کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے، ایکسپورٹس کے لیے بھی ضرورت ہے، اور کنیکٹیوٹی کے لیے بھی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا تو ڈائریکٹ بارڈر تو نہیں بنتا سینٹرل ایشیا سے، اور بٹ ان کا اکنامک انفلوئنس آہستہ آہستہ اور کلچرل انفلوئنس سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں بڑھ رہا ہے۔ بالکل، وہ کافی شروع سے یہ انڈیا سمجھتا تھا جب کہ جی یہ سینٹرل ایشیا شاید ہمارا نیچرل ایلائی ہوگا جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا، تو وہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی اس کا ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کا نیچرلی انٹرسٹ ہے۔ اب اس میں کمپلیکیشن یہ ہے کہ انڈیا اور چین کی ٹریڈ وغیرہ تو بہت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پولیٹیکلی تو ان کے ڈفرینسز، مسٹرسٹ ابھی چل رہا ہے، اور چین کا بہت گہرا کنیکٹیوٹی ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ۔ اس نے اپنی ساری سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ اپنے بارڈرز جو ہیں وہ فائنلائز کرنی ہیں، اگریمنٹس ہو گئے ہیں، مدر آف آل ڈیلز جو انہوں نے کی تھی ازبکستان سے 1000 کلومیٹر کی انہوں نے آئل پائپ لائن وہاں ڈالی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو ٹرانس سائبیرین گیس پائپ لائن ہے وہ بھی، کیونکہ چین کو اب بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ اپنے فاسل فیولز پہ اپنا جو اس کا ڈپینڈنسی تھی وہ کم کرنا چاہ رہا ہے، اور بلکہ اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال میں 2022 میں رشیا اور چائنا کا جو آئل امپورٹس ہیں سعودیہ سے وہ ایک برابر تھے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے بیکاز آف سیورل ریزنز اب چائنا اور رشیا کلوز ہوتے جا رہے ہیں، اور سینٹرل ایشیا میں بھی ان کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے۔ اوپر سے جو انڈیا ہے، انڈیا کا چین کے ساتھ بہت زیادہ مسٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا 2019 میں گلمان ہائٹس پہ ان کی وار تو نہیں کہنی چاہیے بٹ جھڑپ تھوڑی سی ہوئی، جس میں کافی زیادہ امبیرسمنٹ برداشت کرنی پڑی انڈیا کو۔ اس میں جو ایک اینگل شامل ہو گیا ہے وہ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا۔ اس وقت ویسٹ اور امریکہ وہ چائنا سے بھی بہت نیچرلی ان کو پرابلمس ہیں، اور ان کے ورلڈ ویو میں چائنا ان کو چیلنج کر رہا ہے، آلدو اٹس اے فیکٹ کہ چائنا نے تو رائز کرنا ہی تھا،
اینڈ بٹ نیچرلی وہ کمپٹیشن یہ وہ سب کچھ بڑھ رہا ہے. اور رشیا کے ساتھ بھی ویسٹ کا بہت زیادہ اب دشمنی والا سلسلہ ہو گیا, یوکرین خاص کے طور بعد. سے 2014 سے یہ شروع ہوا تھا, Yes, yes. جب کرائمیا پہ Exactly, yes. That was the کرائمیا basically کرائسس focal point. سے یہ بیسکلی شروع ہوا تھا. اور اگر آپ انڈیا کو اس سب میں دیکھیں تو انڈیا نے تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی ہے امریکہ کے ساتھ. Yes. وہ اس کا اسٹریٹجک پارٹنر بھی بن گیا ہے. اب نیوکلیئر ڈیل بھی ان کے ساتھ ہو گئی ہے. وہ بیسیکلی اسے ایز اے کاؤنٹر ویٹ پیش کر رہے ہیں ٹو چائنا. وہ ہمارے لیے تو نہیں, یہ سارا کچھ ان کو دے رہے ہیں, بیسیکلی چائنا کے لیے اس کو پیپ اپ کر رہے ہیں, جس میں انڈین اوشن بہت امپورٹنٹ پھر ہو جاتا ہے. بالکل. تو اب اس میں انڈیا ایک عجیب کشمکش میں ہے کہ یہ دونوں سارٹ آف رائزنگ پاورز ہیں, رشیا بھی اور چائنا تو خیر ہے ہی, بٹ ریسرجنس تو رشیا کی بھی ہوئی. یہ دونوں نے اب اپنی اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کر لی ہے فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ ان دا ورلڈ اینڈ ناٹ فار وار, پیس اینڈ ڈیولپمنٹ. اور انہوں نے ڈیفینس ایگریمنٹ نہیں کیا, لیکن براڈلی اگر آپ اس ایگریمنٹ کو پڑھیں تو دیر از اے کائنڈ آف الائنس. ٹھیک ہے نا, اب آپ جوائنٹ ایکسرسائزز بھی وہ کرتے ہیں, ابھی نیول ایکسرسائز بھی ہوئی ہے, تو ان کی ملٹری کوآپریشن بہت زیادہ اب بڑھتی جا رہی ہے. رشیا پہلے بھی بہت اسٹرانگ تھا ملٹری کیپیبلٹیز میں, لیکن چین زیادہ اسٹرانگ ہے, اور وہ چین سے سارے جو ہیں چیزیں اپنی امپورٹ کرتا ہے, جس پہ ابھی ایک اور ڈائیورجنس کا پوائنٹ آ گیا ہے, کیونکہ امریکہ اور ویسٹ کہتا ہے کہ جی آپ کوئی ڈوئل یوز چیز جو ہے وہ رشیا کو نہ دیں, چین تو دیتا ہے. بالکل. اور اس سب میں اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ جو یو ایس کا اور چائنا کا, میں کانسنٹریشن تو نہیں کہوں گی, کمپٹیشن ہے جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے, کبھی ریٹورک بہت بڑھ جاتا ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے, لیکن ایونچولی ایک ٹینشن ہے جس کا تعلق ساؤتھ چائنا سی سے, تائیوان سے اور انڈین اوشن سے بنتا ہے. ہم اس میں آ جاتے ہیں بیکاز گوادر میں. True. اب اگر 1 منٹ کے لیے آپ امیجن کر لیں کہ ابھی تو خیر اس کے پاسبلٹیز کم ہیں, لیکن اگر when push comes to shove and if there is a conflict that breaks out between the US and China, so and Russia is on China's side, America would want India to side with them. اگر conflict Indian Ocean میں آ جاتے ہیں تو پھر where will India stand? Because دیکھیں ہمارا تو we stand with China. We have a understanding with the US. ہماری ان کے ساتھ ایک اچھی تعلقات ہے, up and down آتے رہتے ہیں, but we have good relationship with them. But when it comes to that, of course ہمارے چین کے ساتھ مختلف بالکل نیچر ہے, so we stand by them. سارے ان کے انٹرنیشنل ایشوز پہ ہم چین کے ساتھ. انڈیا کیا کرے گا؟ کیا انڈیا امریکہ کے ساتھ مل کے روس سے اور چین سے لڑائی کرے گا؟ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کوسچن. اور ابھی آپ دیکھیے کہ اس نے بہت انڈیکیشنز تو دے دیے کہ جیسے ہماری ایک خاص ریلیشن شپ ہے چین سے, جو ہم کسی اور ریلیشن شپ کے اوپر سیکریفائز نہیں کرتے, اسی طرح انڈیا کی ایک خاص ریلیشن شپ ہے رشیا کے ساتھ, جو ایک لیول سے نیچے نہیں جائے گی اور امریکہ سے ایک لیول سے اوپر نہیں جائے گی. تو اور یہ بہت بات عیاں ہو گئی تھی برکس کے اور G20 کی کانفرنسز میں ابھی ہوئی ہیں, اس کی ڈیٹیلز میں جانے کا وہ کو خیر ٹائم نہیں ہے, بٹ اٹس ویری کلیئر کہ اس نے بہت مطلب کلیئرلی ایک میسج دے دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوکرین پہ رشیا کو کنڈیم کریں گے تو ہم نہیں کریں گے. True, yes. اور دوسرا یہ بھی ہے کیونکہ بہت زیادہ جو گلوبل ساؤتھ ہے وہ تو امریکہ کے ساتھ تو نہیں ہے نہ یوکرین کے معاملے پر, بلکہ یورپینس بہت سارے امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں جب آپ ان سے پرائیویٹ بات کرتے ہیں. تو اور انڈیا چاہتا بھی ہے کہ جی اب اسے گلوبل ساؤتھ کی بھی لیڈرشپ مل جائے جس سے وہ چین سے کمپیٹ کر رہا ہے.
حالانکہ ٹریڈیشنلی تو دی وائس فار گلوبل ساؤتھ ہیز بین چائنا بیسیکلی زیادہ تو اس نے پل کیا ہے. بٹ یہ اپنا وہ بندونگ کانفرنس سے ریلیٹ کر کے اور وہ سارا نان الائنمنٹ سے ریلیٹ کر کے وہ اب اس کی لیڈرشپ بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو انڈیا کو نیچرلی یہ کنسرن ہے کہ اٹ may have nothing to do with India for the moment, but جیسے جیسے چین اور روس کے تعلقات بڑھیں گے, یہ کنیکٹیویٹیز بڑھیں گی, ریل لنک ابھی بن رہا ہے کرغزستان ازبکستان کا چین کا, تو یہ وہ سائبیرین پائپ لائنس ہیں اور بہت زیادہ ان کا کیا کہتے ہیں ایس سی او دونوں نے مل کے بنایا, ان کا زیادہ انفلوئنس ہے انڈیا کی نسبت وہاں. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ چین کو انڈیا کو بعض اوقات لگتا ہے کہ وہ سائڈ لائن ہو جائے گا اگر یہ ریلیشن شپ بہت زیادہ فرنٹ پہ آ گئی اینڈ بیکمز دا مین سارٹ آف کمپیٹیٹرز ود دی امیریکنز. سو اگر کوئی کانفلکٹ ہوا تو پھر ہم تو اور انڈیا اور یو ایس کا بھی اب آپ دیکھیں مسائل تو شروع ہو گئے ہیں. جب ہم چیختے تھے تو یہ سنتے نہیں تھے, تو اب جب اپنے گھر میں بات آئی ہے تو اب وہ FATF بھی ان کو انڈیا کے لیے یاد آ گیا ہے. اب ان کو اسٹیٹ لنکیجز, ٹیررزم بھی ان کو نظر آنا, ہمارے لیے تو بہت اچھی یہ بات ہے کہ چلو ہماری انہوں نے کشمیر پہ نہیں سنا, باقی چیزوں پہ نہیں سنا, کم سے کم اپنے گھر آیا تو ان کو انڈیا کی حقیقت تو سامنے آنی شروع ہوئی ہے. اور اگر یہ ٹریڈ لنکس بن گئے تو انڈیا کے لیے آپ کا سوال یہ تھا کہ ٹریڈ پہ اور اس پہ کیا اثر ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ امریکہ نے وہ ایک شوشہ تو چھوڑا ہے کہ جی ہم ایک لنک بنائیں گے جو انڈیا سے اور UAE سے اور آگے, وہ دیکھیں وہ اسی طرح جیسے ان کی یوریشین کنیکٹیوٹی امریکہ نے اور EU نے مل کے کرنی تھی, وہ پیسے ہی نہیں تھے. وہ کہتے ہیں نہ نارمن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی, تو وہ تو 80s میں تھا, وہ تو نہیں ہوا. اور یہ BRI کس لیے کامیاب ہوا؟ اس لیے کہ وہ اکنامکلی چین اسٹرانگ تھا, ان کے پاس اتنا فارن ایکسچینج تھا, لیکوڈیٹی تھی, تو انہوں نے پیسے سامنے رکھے اور انہوں نے اپنا پروجیکٹ شروع کر دیا جس پہ اتنی لے دے ہو رہی ہے. لیکن خود ایگزیکٹلی وہ اسی طرح کا بنانا چاہ رہے ہیں. بٹ آئی تھنک اٹس اے پائپ ڈریم. یہ نہیں, مجھے تو آگے بڑھتا نہیں نظر آ. اس میں دیکھیں میں نے جو لیٹسٹ ابھی پڑھا تھا کہ رشیا نے اور انڈیا نے جو اب آئی ڈونٹ نو فائنلائز ہو گیا ہے کہ نہیں, لیکن پروپوزل جو انڈیا نے مودی صاحب نے دیا ہے رشیا کو, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, انوویٹو ہے, انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی تیل تو وہ خرید رہے ہیں اور سب سے زیادہ بھی خرید رہے ہیں, چین بھی خرید رہا ہے, وہ بھی خرید رہے ہیں, دونوں کو ضرورت ہے, ایمرجنگ اکانومیز ہے. تو انہوں نے کہا ہے مودی صاحب نے کہ جی آپ ہم آپ سے تیل لیتے ہیں, آپ نے ہمیں جتنے تیل کے پیسے دینے ہیں وہ آپ ہمیں کیش میں نہ دیں, کیونکہ رشیا چائنا میں انویسٹ کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو آپ نے یہاں پروجیکٹس لگانے ہیں آپ اسی قیمت میں ہمیں ہمارے یہاں پروجیکٹس لگانے ہیں. That's very interesting. That's very interesting. تو I think this is the latest that has come through. وہ بلکہ میں نے پڑھا تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ the economic system has come full cycle. ہم لوگ بھی دیکھیں نا, اب بارٹر ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں, افغانستان بارٹر ٹریڈ کی بات کر رہا ہے, رشیا اور باقی لوگ بارٹر ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں, اور یہ سارا کچھ تو لوگوں کو اب اس کا خیال آیا ہے کیونکہ سوئفٹ جو ہے وہ سارا منی ٹرانسفر تو امریکہ نے اپنے ہاتھ میں کیا ہوا تھا سوئفٹ کی وجہ سے. اب جب سے چائنا کا اپنا کلیئرنگ ہاؤس بنا ہے اور جب سے ان لوگوں نے یہ شروع کیا ہے کہ یہ اپنی کرنسیز میں کر لیں یا پھر بارٹر کر لیں, تو دنیا وہی صدیوں پہلے کے سسٹم پہ جاری ہے کہ جی بارٹر آپ جو ہے بارٹر کر لیں. سو آئی تھاٹ دیٹ واز اے very shrewd, very interesting and very smart basically. Very smart proposal. اور یہ مودی صاحب کی جو الیکشن ہے اس کو بھی سپورٹ کرنے جا رہا ہے if it comes into public, کیونکہ وہ اکانومی کا ہی ایجنڈا لے کے آئے تھے جب 2014 میں بھی آئے تھے, اور اب بھی اس ٹائم کے اوپر دیکھیں کرنٹلی تو ان کے اوپر کافی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں انڈیا کی اکانومی کو لے کے. تو دس از ویری انٹرسٹنگ. انڈیا ان کے
جب 2014 میں آئے تو ان کے 3 نکات تھے. بالکل. ایک اکانومی تھا, ایک کشمیر تھا, بالکل. اور تیسرا تھا کہ جی کلین انڈیا. تو اب وہ آپ انہوں نے سینکڑوں ٹوائلٹس اور کلین واٹر جو ہے وہ گھروں تک پہنچا دیا ہے. تو بیسیکلی اگر آپ ڈیولز ایڈوکیٹ کہ اگر آپ انڈینس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ہمارے لیے تو خیر بہت ہی غلط مودی صاحب نکلے ہیں, اور مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے نہ صرف کشمیر, مسلمان تو سارے وہاں پہ انہوں نے مائنورٹیز کو, لیکن بیسکلی تو مسلمانوں کو وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ انڈین پاپولیشن ہندوز کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جو اپنے 3 پرومسز کیے تھے وہ تو انہوں نے پورے کر دیے ہیں. دیکھیے, پہلی تو بات میں آپ سے ایگری نہیں کرتی کہ یہ انڈیا کے لیے چیلنج ہے. آئی تھنک یہ ویسٹ کے لیے چیلنج ہے. تو مور دین انڈیا آئی تھنک اس کو دیکھنا چاہیے مور ان دا لارجر کانٹیکسٹ آف جیو اسٹریٹجک اینڈ جیو پولیٹیکل جو فلکس آیا ہوا ہے, کہ جیسے کہتے تھے کہ جی اکنامک اینڈ پولیٹیکل center of the world will shift from Atlantic to the Pacific. It has actually already now shifted in our lifetimes to the Pacific, and by Pacific you mean the Indian Ocean. Naturally, because اب گوادر کی وجہ سے چائنا کو بھی انڈین اوشن میں ڈائریکٹ ایکسیس ہے, اور انڈیا تو ہے ہی بڑی نیول پار ہے, اور اب اس کو فردر اسٹرینتھن کر رہا ہے. لیکن یہ لارجر کمپٹیشن میں اس کو دیکھیں, آئی تھنک دس از لائک آئی ووڈنٹ سے اے رسپانس ٹو کوڈ, بٹ بیسیکلی ٹیلنگ دی امیریکنز کو ہی کہنا چاہیے, ٹیلنگ دی امیریکنز دیٹ یو مے ہیو آسٹریلیا دس دیٹ دیز آر اسمال پلیئرس. ہیئر از چائنا اے نیوکلیئر پاور, ہیئر از رشیا اے نیوکلیئر پاور, here is Iran another nuclear power, True. and South Africa which is now emerging, وہ جو اپنا سیکورٹی کاؤنسل کی سیٹ کے لیے بھی وہ ہے. So if you can have Quad and you can have AUKUS or whatever, then we may not have formed these organizations or these alliances, but we are aware of why you have created this, and we have the capability of defending it. India by extension اس میں آتا ہے, because India تو نیچرلی چین اور روس کو مل کے تو نہیں لڑتی, اور روس سے تو شاید وہ لڑے بھی نہ, تو اس کے لیے یہ ایک ڈائلیما ہے, پولیٹیکل ڈائلیما بھی ہے, اسٹریٹجک ڈائلیما بھی ہے, اور ایک اکنامک ڈائلیما بھی ہے. کیونکہ جب آپ کے بیک یارڈ میں آ جائے گی, آپ کے اوشنس میں اگر جنگ ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, کمپٹیشن ایک بڑھتا ہے, اور انسیکیورٹی آتی ہے, آپ کی ٹریڈ بھی افیکٹ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, بٹ اس میں ڈائریکٹ انڈیا کے لیے یہ میسج نہیں ہے, اور نہ یہ ایکسرسائزز ہیں. آئی تھنک دیز آر مور اے میسج ٹو دا ویسٹ.